अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तसर वक्तों में सही बात सही ढंग से मुझे कहने की, आप सबको दिल के कानों से सुनने की, फिर उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व क़ुदवतना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व अंसारिहि व अतबाइहि व अशियाइहि व मुहिब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना मअहुम अजमईन व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिलमुत्तक़ीन। व क़ाल तबारक व तआला अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइक युमिनून बिहि व मन यकफुर बिहि फउलाइक हुमुल खासिरून। व अन अब्दिल्लाहि इब्नि अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लज़ी लैस फ़ी जौफ़िहि शै'उन मिनल क़ुरआन कलबैतिल ख़रिब। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुवद्दवा औ कमा क़ाल सय्यिदुना व हादियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये नए नए तरीक़े न बताए दुनिया वाले, ये नए नए तरीक़े न बताए दुनिया वाले, जो हुजूर लेके आए वो निज़ाम कम नहीं है। और जब से शमीम छूटी है आका की सुन्नतें, सरकार की ये उम्मत परेशान बहुत है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वो मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें। इस वक़्त मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की 2 आयत करीमा तिलावत की है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस शरीफ पढ़ी है। उसमें से पहले हदीस के रावी, पहले हदीस को नक़ल करने वाले सहाबी रसूल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई मुफस्सिर कुरान हिब्रुल उम्मा का लक़ब पाने वाले इस उम्मत के ज़बरदस्त आलिम व अल्लामा
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک زبردست صحابی، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے اور امت تک قرآن مقدس کی آیتوں کی وضاحت کر کے پہنچانے والے اور ایکسپلین کر کے اسے عطا کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، دادا جان یعنی مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ مرد اللہ مضجعہ۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ انہیں جانتے نہ ہوں۔ مشرقی یو پی کی عظیم یونیورسٹی اور درسگاہ جامعہ ریاض العلوم، جس کو مشرقی یو پی کا دارالعلوم کہا جاتا ہے، اور جہاں کے فارغین دارالعلوم دیوبند کے اندر اپنا ایک مقام ہمیشہ رکھتے رہے الحمدللہ، اور آج بھی وہ دبدبہ قائم اور دائم ہے۔ اس کے بانی، اس کے مؤسس، اس کے فاؤنڈر اور اس کے محتمم، اور ایسے وقت میں بنیاد رکھنے والے جبکہ اکثر لوگ بیڈ پہ چلے جاتے ہیں اور بستر پکڑ لیتے ہیں۔ 67 سال کی عمر ہو گئی تب جا کر کے ریاض العلوم کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد تقریباً 26 سال تک اس کی خدمت کی اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور اس کے بعد پھر والد محترم مولانا عبدالرحیم صاحب محتمم مدرسہ عربیہ ریاض العلوم اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ جہاں کا نظام، جہاں کا نظم و نسق اور جہاں کی تمام چیزیں یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، میں اگر بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ بینگنے چلا آیا ہے وہاں سے اور پھینک رہا ہے۔ اس لیے بتانے سے بہتر یہ ہے کہ کبھی آپ ادھر سے گزرتے ہوئے کسی بھی ٹائم رک کر کے دیکھ لیجیے گا۔ اس مدرسے کے بانی اور مؤسس حضرت مولانا شاہ عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ جب تک باحیات رہے دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے رکن شورا اور مظاہر العلوم سہارنپور کے بھی رکن شورا رہے، اور شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے، جو دارالعلوم کے شیخ الحدیث ابھی گزرے ہیں، اور دو لوگوں کے خلیفہ شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ اور شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ وہ جب بھی کسی صحابی کا نام آتا، کسی صحابی کا اسم گرامی آتا، فرماتے کہ بہت جلیل القدر صحابی ہے، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، پھر فوراً فرماتے کہ ہر صحابی جلیل القدر ہوتا ہے، ہر صحابی بڑے اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درجے قائم کیے جاتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو کبھی کبھار سننے کو ملتا ہے کہ فلاں صحابی اونچے درجے کے ہیں، فلاں صحابی متوسط درجے کے ہیں، اور فلاں صحابی یہ ادنا درجے کے ہیں۔ یہ لیول اور معیار ان کے آپس کے اعتبار سے ہوتا ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہر صحابی عظمت اور تقدس کی اس بلندی کو پہنچا ہوا ہے جہاں پر بعد والے پوری زندگی سجدے میں ناک رگڑتے رہ جائیں، پھر بھی کسی صحابی کی گرد کو نہیں پا سکتے ہیں، اس لیے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ دو آنکھیں کہاں سے لے کر کے آئیں گے جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ چند ثانیے، چند لمحے، چند سیکنڈ اور چند منٹ کہاں سے لے کر کے آئیں گے جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی۔ اسی لیے میرے نبی محترم محمد
فاتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے بچ کر کے رہنا، میرے بعد کبھی بھی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، کبھی بھی ان کے اوپر نشانہ نہیں اٹھانا ہے، انگلی نہیں اٹھانی ہے. کچھ بھی ہو جائے، کوئی کچھ بھی کہے اسے سمجھائیے، اور اگر وہ ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ یہ کہہ کر کے اس سے دوری اختیار کر لیجیے کہ کچھ بھی ہو بہرحال ہے صحابی رسول، اور صحابی کا وہ مقام ہے کہ ہم اور آپ اس مقام تک پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے ٹھیک سے تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہیں، اور انہیں اللہ کی عدالت سے بری قرار دیا جا چکا ہے اور جنتی بتایا جا چکا ہے. جسے سپریم کورٹ سے بری قرار دے دیا جائے اور جسے سپریم کورٹ سے بری قرار دے کر کے اس کے مقدمے کو اور اس کے خلاف ہونے والی چارج شیٹ کو، فائل کو خارج کر دیا جائے، تو پھر لوور کورٹ اور ہائی کورٹ کون ہوتا ہے جو اس پہ انگلی اٹھائے اور اعتراض کرے؟ اس لیے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے بری قرار دیے جا چکے ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور ان کے لیے جنت الاٹ ہے. پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ ان پہ انگلی اٹھائے؟ اگر کوئی اس طرح کی افواہ اور بکواس کرتا ہے اور اپنے ذہن کی گندگی ہمارے اور آپ کے دلوں میں اڈھیلنا چاہتا ہے تو اسے منع کیجیے اور سمجھائیے. پھر بھی باز نہیں آتا اور تاریخی حوالوں سے یا اس طرح کی باتوں سے آپ کو وہ قائل کرنا چاہتا ہے اور اپنی صلاحین کو، اپنی بدبو کو، اپنی گندگی کو آپ کے ہمارے دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہے، تو یہ کہہ کر کے کنارے ہو جائیے کہ اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے، اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے، ایسی جگہ مرو گے کہ پانی بھی نہ پاؤ گے. اصحاب مصطفیٰ سے محبت ہے لازمی، اصحاب مصطفیٰ سے محبت ہے لازمی. اعتراض گر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اس لیے ہم اس کے تعلق سے کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو دو حدیثیں میں نے پڑھی، اس کے ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی انہوں نے نقل کیا ہے، اور دوسری حدیث میں نے انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹلی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ دی ہے اور دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے. ان دونوں آیتوں کا اور ان دونوں حدیثوں کا تعلق اسی قرآن کریم سے ہے اور قرآن مقدس سے ہے، جس کی دستار بندی ہونی ہے، جس کی ایک علامتی دستار آپ کے سامنے آنی ہے، اور ابھی ان کی دستار ہو کر کے یہ دکھایا جائے گا، یہ بتلایا جائے گا اور یہ سمجھایا جائے گا اور یہ باور کرایا جائے گا اور یہ بتانے کی، یہ سمجھانے کی، دل و دماغ میں اتارنے کی یہ کوشش کی جائے گی کہ دیکھیے قرآن پڑھنے والے کی اور قرآن سمجھنے والے کی اور قرآن حفظ کرنے والے کی اور قرآن کو سینوں میں بسانے والوں کی عزت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے اور ان کی رفعت کیا ہے اور ان کی بلندی کیا ہے. ایک علامتی یہ پروگرام ہے جو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. یہ پروگرام اسی لیے ترتیب دیا گیا ہے، یہ پروگرام اسی لیے رکھا گیا ہے، یہ جلسہ اسی لیے منعقد کیا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو اسی لیے بلایا گیا ہے، اور ساری تگ و دو اور ساری بھاگ دوڑ اور سارے خرچے اسی لیے کیے گئے ہیں کیونکہ آپ کے یہاں کے دو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں جن کی دستار ہونی ہے اور دستار فضیلت ان کے سروں پہ رکھی جانی ہے، اور ان کے مقام کو، ان کی رفعت کو، ان کی عظمت کو، ان کے تقدس کو اور ان کے ذریعے سے قرآن مقدس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے آپ کے سامنے. ایک تو یہ مقصد ہے، دوسرے اس میں عنوان لگا ہے اصلاح معاشرہ.
ہے اور کس قدر نہیں ہے، یہ بات بھی ہمارے سامنے کھلنی چاہیے کہ قرآن کیا چیز ہے اور قرآن کی عظمت کیا ہے اور قرآن کا تقدس کیا ہے اور قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بات بھی کھلنی چاہیے کہ قرآن آیا کس لیے ہے۔ اس بات سے بھی پردہ اٹھنا چاہیے کہ قرآن کے مقاصد میں سے مین مقصد کیا ہے۔ اس رات سے بھی پردہ اٹھنا چاہیے کہ قرآن کو لانے والے کون ہیں۔ اس رات سے بھی پردہ اٹھنا چاہیے کہ قرآن کو عطا کرنے والے اور دینے والے اور امت کو پہچانے والے کون لوگ ہیں اور ان کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے میں نے دو آیت کریمہ پڑھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ قرآن کا تقدس کیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ قرآن کیسی کتاب ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ قرآن وہ آخری کتاب ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا اور اتارا گیا ہے، جبرائیل امین کے واسطے سے، روح الامین کے واسطے سے، جو خود امین ہے، امانت دار ہے اور سب سے بڑے سچے یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لے کر کے آتے ہیں، جس کے بارے میں اپنی ذات کی وضاحت کرتے ہوئے اور اپنے کلام مقدس کی وضاحت کرتے ہوئے خود اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے؟ یہ کلام بھی سچا ہے، اس کا لانے والا بھی سچا ہے، اس نے لانے میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، جیسا کہ ہمارے ہی بعض گروپوں میں پلنے والے اور رہنے والے یہ کہتے ہیں اور ان کے عقائد کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ بات درج ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نہیں آنا تھا بلکہ کسی صحابی پہ آنا تھا، علی کرم اللہ وجہ پہ آنا تھا، اور جبرائیل امین سے چوک ہوئی اور غلطی ہوئی اور لے جا کر کے انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بتا دیا اور اتار دیا۔ یہ فالتو باتیں اور یہ بکواس اور یہ افواہ اور یہ کفریہ باتیں کہیں سے چلنے والی نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں جبرائیل امین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ہم نے یہ قرآن آپ کے دماغ پر نہیں، ہم نے یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اسے روح الامین جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں، جن کی حالت یہ ہے، جن کی کیفیت یہ ہے اور جن کا مقام یہ ہے اور جن کی صلاحیت یہ ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، مطاع ثم امین۔ ان کا کہا مانا جاتا ہے فرشتے ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں، انہیں سرداری حاصل ہے اور آج بھی وہ تشریف لاتے ہیں اور رمضان المبارک کے عقید اشرے میں تاک راتوں میں فرشتوں کے جھنگڑے کے ساتھ وہ اترتے ہیں اور اس دنیا میں آتے ہیں اور لے کر کے نہ معلوم کیا کیا پیغام وہاں سے چلتے ہیں اور یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں۔ مطاع ثم امین، ان کا کہا مانا جاتا ہے، ان کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے، جو کچھ لے کر کے آ رہے ہیں اس میں کوئی خیانت نہیں کر رہے ہیں، جتنا دیا گیا، جتنا کہا گیا، جتنا بتایا گیا، جتنا سمجھایا گیا وہ لے کر کے وہاں سے چلتے ہیں اللہ سے، اور یہاں لے کر کے جس پر لا رہے ہیں اور جسے دے رہے ہیں وہ بھی امین ہے، وہ بھی امانت دار ہے، اور اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی صداقت، اس کی طہارت اور اس کا تقویٰ اتنا ہائی ہے اور اس کا لیول اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ اپنے نہیں غیر بھی جو جانی دشمن ہیں، جو جان لینے کے در پہ ہیں اور جو اس کوشش میں لگے ہیں کہ موقع ملتے ہی نعوذ باللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے چلتا کر دیا جائے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لی جائے، وہ بھی یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں کہ الصادق الامین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، آپ کی سچائی کی بھی گواہی
خلق حسن، ایک ہوتا ہے خلق کریم، اور ایک ہوتا ہے خلق عظیم۔ سب سے لو کوالٹی کا ہے خلق حسن، اور جو مڈل کلاس کا ہے، مڈل کوالٹی کا ہے، یہ خلق عظیم، اور جو ہائی لیول کا ہے وہ مڈل کلاس جو ہے وہ خلق کریم، اور جو ہائی لیول کا ہے وہ خلق عظیم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بخلاق کی سب سے بلندی پر اور سب سے ہائی لیول پر فائز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس لیے ساری دشمنیوں کے باوجود اور سارے الزامات اور اتہامات کے باوجود امانتیں کہاں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ حتیٰ کہ جس رات کفار مکہ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، اور یہ تھا کہ آقا یہاں سے نکل کے جانے والے ہیں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کرنے والے ہیں اور مکہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، تو کفار مکہ نے پورا گھیراؤ کر ڈالا، ایک حصار قائم کیا گیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے۔ آقا نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور ان سے کہہ دیا کہ یہ میری پاس جو امانتیں ہیں اسے تمہیں پہنچا کر کے لوگوں کو حوالے کر کے آ کر کے مجھے مدینہ میں ملنا ہے اور مجھ سے فلاں جگہ ملاقات کرنی ہے، اس لیے میرے بستر پر سو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر کے چلے، اور کفار مکہ نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، آپ ان کے بیچ سے نکل رہے ہیں، اور آپ نے یاسین کی تلاوت شروع کی اور اس آیت تک پہنچے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے بھی آڑ قائم کر دی ہے، ہم نے ان کے پیچھے بھی رکاوٹ قائم کر دی ہے، ہم نے انہیں ہر طرف سے گھیر دیا ہے، اب انہیں نظر آنے والا نہیں ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں مٹی لی اور اس کے بعد یہ پڑھتے ہوئے ان کی طرف پھینکا، کسی کو نظر نہیں آ رہا، انہیں کے بیچ سے نکل گئے۔ کوئی آنے والا کہہ رہا ہے کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے جا چکے ہیں۔ سب نے کہا ایسا کیسے، ہم لوگوں نے تو بہت سویرے سے یہ گھیرا بندی کر لی ہے، اس لیے وہ جائیں گے کہاں، اور جاتے تو دکھتے نہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا وہ یہاں سے نکل چکے ہیں اور ملنے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ لوگوں نے جھانک کر کے دیکھا تو بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر کہنے لگے کہ ابھی تو لیٹے ہیں، ابھی تو سو رہے ہیں، گئے نہیں، ابھی پکڑا جائے گا۔ اور جب صبح قریب ہوئی، چھاپا ڈالا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ آپ کو دو چار ہاتھ مارنے کے بعد کچھ دیر بعد ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ یہاں پہ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا کہ ذرا یہ بتائیے، جس رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ آپ کو لٹا کر کے گئے تھے اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ کفار یہ گھیرا کریں گے اور آپ کو شہید کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کو نیند آئی تھی یا ہمارے ڈر کے آپ کو نیند نہیں آئی اس خطرے سے کہ کہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر آپ کو شہید کر دیا جائے؟ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یقین اور ان کی پختگی پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اس رات مجھے جیسی نیند آئی تھی پوری زندگی کبھی بھی نیند نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ امانتیں سب کو پہنچا کر کے پھر آ کے مجھ سے ملنا۔ مجھے یقین تھا جب تک امانت نہیں پہنچا لوں گا اور آقا سے ملاقات نہیں ہو جائے گی تب تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ کفار کا نرغہ ہے اور بستر ہے محمد کا، کفار کا نرغہ ہے اور بستر ہے محمد کا۔ نیند آ گئی حیدر کو تلوار کی چھاؤں میں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، امانت آپ کے پاس ہے، آپ کے جانی دشمن ہے۔ یہ قرآن لا کر کے جبریل امین جو امین ہے، امانت دار ہے، ایک امین کو دے رہے ہیں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کی ترویج کر رہے ہیں اور اس کی اشاعت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کفار
کوئی ایک قرآن بنا کر کے لاتا، پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا کہ کہہ دیجئے یہ قرآن نہیں بن رہا ہے تو کم سے کم 10 سورتیں ہی بنا کر کے لے کر کے آئیں جو قرآن کی آیتوں کی طرح سے جامع ہو، اور جو پیغام ایسا دے جس میں ہزاروں پیغام پوشیدہ چھپے ہوئے ہوں، اور جس کی آیتوں کا اتار اور چڑھاؤ دور و برس اور اس کی سیٹنگ اور فٹنگ ایسی ہو کہ پڑھنے میں دل کھچے اور دل کو لگے اور دل کو بھائے۔ اس لیے ان سے پھر کہا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی 10 آیتیں ہی پیش کر کے دکھاؤ، لیکن کوئی ایک بھی بھائی کا لال آگے نہیں بڑھا۔ اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ اگر 10 سورتیں نہیں تو ایک آیت کم سے کم دکھاؤ، اور ایک سورت لے کر کے آؤ، ایک سورت بھی نہیں ہو سکی، اور پھر یہ اعلان کیا گیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو ایک آیت کم سے کم قرآن جیسی بنا کر کے پیش کر دو۔ یہ بھی ان سے ممکن نہیں ہوا، اور بعض لوگوں نے بعض آیتیں بنائی تو آیت نہیں بنی، خود انہی کا مذاق بن گیا، اور اتنا لوگوں نے تماشا اڑایا کہ کہنے لگے کہا قرآن مقدس کی آیتیں اور کہا تمہاری یہ بنائے ہوئے الفاظ، اس میں اور قرآن میں کوئی جوڑ نہیں۔ وہ چیلنج مکہ میں دیا گیا، وہ چیلنج صرف جوانوں کو نہیں، وہ چیلنج صرف بوڑھوں کو نہیں، وہ چیلنج صرف عورتوں کو نہیں، وہ چیلنج صرف اہل مکہ کو نہیں، اہل مدینہ کو نہیں، پوری دنیا کے جوانوں اور بوڑھوں اور تمام کے تمام زبان داروں کو دیا گیا، اور 1450 سال سے آج تک وہ چیلنج موجود ہے، اور آج بھی یورپین کنٹریز میں، امریکہ اور یورپ میں لوگ بیٹھتے ہیں اس قرآن کے خلاف آیتیں بنانے کے لیے، اور شیطانی آیات کو اس کے اندر داخل کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے لجنہ اور کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور کمیٹی اور کمیٹہ تشکیل دی جاتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت اس جیسی بناؤ، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس میں سے 25 اگر بیٹھے ہیں تو 12 اور 15 ریسرچ کرتے کرتے تھک ہار کر کے یہ کہہ گزرتے ہیں کہ اس جیسا کلام کوئی انسان نہیں بنا سکتا ہے، اور اپنے ایمان اور اسلام کا وہ اعلان کر بیٹھتے ہیں، اور ہم اور آپ ہیں کہ اس قرآن کی اہمیت کو آج بھی محسوس نہیں کرتے، ہم اور آپ ہیں کہ اس قرآن کی عظمت کو محسوس نہیں کرتے۔ وہ چیلنج جو 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور دیا تھا اور اللہ نے کروایا تھا، وہ چیلنج آج بھی اسی طرح سے برقرار ہے، جس کے بارے میں اللہ نے آخر میں یہاں تک کہہ دیا تھا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر لوگ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے گڑھ کے لا رہے ہیں اور اپنے سے بنا کر کے لا رہے ہیں، تو یہ بھی کم سے کم ایک آیت تو اس جیسی بنا دے۔ آج تک کوئی ایک آیت بنی نہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کی صبح تک بنے گی نہیں۔ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے جس نے اس زمانے میں دنیا کو عاجز کیا تھا، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کو عاجز کیا، اور آج جب دنیا اپنے کو بہت ہائی فائی سمجھتی ہے اور بہت سے اعتبار سے دنیا اپنے کو ترقی یافتہ سمجھتی ہے، یہ چیلنج آج بھی اسی طرح سے موجود ہے، اور یہ قرآن آج بھی اسی طرح سے کھل کر کے کہہ رہا ہے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہوں، ایک دوسرے کی تائید کریں، اور پوری دنیا والے مل کر کے قرآن لائیں۔ ایک قرآن نہیں تو 10 سورتیں لائیں، 10 سورت نہیں تو ایک سورت لائیں، ایک سورت نہیں تو ایک آیت لائیں، پھر بھی خدا کی قسم نہیں لا سکتے، نہ لا سکے ہیں اور نہ آخر تک لائیں گے۔ یہ قرآن معجزہ ہے، یعنی اس کی شان ہے، اس نے دنیا کو عاجز کر رکھا ہے، اور یہ نسبت جس کو حاصل ہوتی ہے وہ بھی دنیا کو عاجز کر رکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک پرائم منسٹر کا بیٹا جو ہوتا ہے اسے پرائم منسٹر سے نسبت حاصل ہوتی ہے، تو اس کا بھی ایک مقام اور ایک درجہ ہوتا ہے، اسے بھی کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پی ایم اور سی ایم کا بیٹا ہے۔ اس سے بھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے پی ایم اور سی ایم سے ہمارا ٹکراؤ ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے یہ فلاں وزیر کا، فلاں منسٹر کا چہیتا ہے اور اس کا قریبی ہے اور اس کا رشتہ دار ہے اور اس سے لگاؤ رکھتا ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں اور لگاؤ رکھنے میں عافیت سمجھتے ہیں، اور ٹکرانے میں اپنے انجام بد کو بھگتنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔
ہر کوئی اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اور کہیں سے وہ گزرتے ہوئے ملتا ہے تو لوگ سیلوٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے وہ نسبت حاصل ہے کہ وہ ایک بڑے آدمی سے منسلک ہے اور اس کا ایک رشتہ دار ہے۔ یہی حال اگر قرآن کے ساتھ رہا ہوتا، جیسا کہ دور اول میں تھا اور قرن اول میں تھا اور خیر القرون میں تھا صحابہ کرام کا، اور پھر تابعین کا اور تبع تابعین کا اور تبع تابع تابعین کا، اور چلتے آئیے تو 1000 سال تک ہم نے اس دنیا پہ حکومت کی تھی، اور اس قرآن سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے دنیا پہ وہ راج رہا کہ پچھلی تاریخیں پڑھنے سے افسوس ہوتا ہے کہ کبھی ہم بھی شاہ ہوتے تھے، کبھی ہم بھی بادشاہ ہوتے تھے، کبھی ہمارا بھی سکہ بولتا تھا، کبھی ہمارا بھی نام مشرق میں لیا جاتا تو مغرب کے لوگ تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ کبھی لوگ یہ کہہ کر کے اپنے بچوں کو ڈرایا اور دھمکایا کرتے تھے کہ بیٹا سو جا ورنہ طارق ابن زیاد آ جائے گا، بیٹا سو جا ورنہ صلاح الدین ایوبی آ جائے گا، بیٹا خاموش رہا ورنہ محمود ثقفی آ جائے گا، بیٹا خاموش رہا ورنہ محمود غزنوی تمہارے یہاں گھس کر کے ولولہ مچائے گا کہ تمہاری نسلوں تک اسے یاد رکھیں گی۔ کبھی ہم بھی یہ ہوتے تھے، اس لیے کہ ہمارا کنیکشن، ہمارا تعلق اور ہمارا لگاؤ اللہ سے تھا اور اس کے کلام سے تھا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر والذی لا یذکر، جو ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ہے، جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے جو نہیں پڑھتا، جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اور نہیں پڑھتا، اور جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے اور جو نہیں پڑھتا، اور جو ذکر الہی کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے، اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ یہی کلمہ ہے اور درود ہے، اور اس میں بھی سب سے اعلیٰ ذکر کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تمام ذکروں میں سب سے بڑھ کر کے کلمہ ہے، اور ان سے آگے سب سے ہائی مسئلہ کس کا ہے؟ قرآن مقدس کا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل المیت والحی، جو ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ہے، دونوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مردہ اور زندہ۔ جو ذکر کرتا ہے، جو کلام پڑھتا ہے، جو سجدہ ریز ہوتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، جو درود پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ زندہ ہے۔ اور جو ذکر الہی نہیں کرتا، جو تلاوت کلام اللہ نہیں کرتا، جو اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، جو اپنے دل میں اسے یاد نہیں کرتا، جو اپنی زبان سے اس کا کلمہ نہیں پڑھتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ صحابہ کرام زندہ تھے اور تابعین زندہ تھے اور تبع تابعین بھی زندہ تھے اور صوفیاء کرام اولیاء اعظام زندہ تھے۔ انہوں نے اپنے رب سے تعلق پیدا کیا تھا، شب و روز قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنا، اور ایک ایک مکھنڈے بیٹھ بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کے کلام کی تلاوت کرنا، یہ ان کا مشغلہ رہا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کبھی کوئی ہرا نہیں سکا۔ جیسے ایک بڑے سے نسبت کے واسطے سے لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، ایسے ہی کلام اللہ سے جو ملتا ہے اور نسبت قائم کرتا ہے، اس کے اندر بھی وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کو عاجز کر دیتا ہے۔ اسی لیے معمولی صحابہ کرام کی جماعت بھی لاکھوں لاکھ یہودیوں اور عیسائیوں سے ٹکرائی ہے اور انہیں پاش کر کے منٹوں اور سیکنڈوں میں رکھ دیا ہے، اور آج کروڑوں میں ہے اور اربوں میں ہے۔ کہنے کے لیے اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب پہنچ چکی ہے اور مسلمانوں کی آبادی 2 ارب کے قریب ہے، لیکن ہائے رے افسوس، یہ 2 ارب ایسے ہیں کہ ان کی پوری دنیا میں کہیں کوئی ویلو نہیں، کہیں کوئی عظمت نہیں، کہیں کوئی تقدس نہیں، کہیں کوئی حیثیت نہیں، کہیں کوئی مقام نہیں، کہیں کوئی عزت نہیں، کہیں کوئی رفعت نہیں۔ جہاں جو چاہتا ہے ہمیں مارتا ہے، جہاں جو چاہتا ہے ہماری جان لیتا ہے، جہاں جو چاہتا ہے موب لنچنگ میں ہمارے نوجوانوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، جہاں جو چاہتا ہے ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کر دیتا ہے، اور جہاں جو چاہتا ہے ہماری ماں بہنوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور مایا جال میں لے جا کر کے اور اس سے زناکاری اور بدکاری کر کے اسے کفر کی دلدل میں دھکیلنے کے بعد اور اپنے رشتہ دار
दर की भीख मांगे और टहले और दर दर की ठोकरें खाए और माशरे की निगाहों से गिरी रहे, या तो फिर खुदकुशी कर ले और दुनिया से चली जाए। उसके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। वजह क्या है कि कलाम से ताल्लुक नहीं, वजह क्या है कि कुरान की अजमत का पता नहीं, वजह क्या है कि कुरान के तकद्दुस का पता नहीं, वजह क्या है कि कुरान की रात और दिन के औकात में तिलावत नहीं, वजह क्या है कि इसके अल्फाज का पढ़ना नहीं, वजह क्या है कि इसके अहकाम का समझना नहीं, वजह क्या है कि इसके अहकाम पे अमल करना नहीं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान होकर। एक इनक़िलाबी किताब है जो जब दाखिल होती है तो इनक़िलाब बर्पा किए बगैर नहीं रहती। वो सहाबे किराम मेंढियों से खेलने वाले थे, वो सहाबे किराम ऊँटों के चरवाहे थे, वो सहाबे किराम अपने हाथों से अपनी बच्चियों को ज़िबा करने वाले थे, वो सहाबे किराम अपने हाथों से अपने बच्चों को ज़बा कर देते थे, ये कह करके कि 4-5 लड़का हो गया है, अब इसे खिलाएंगे कहाँ से, इसे पिलाएंगे कहाँ से, 2 को खिलाने को तो है नहीं, 4 को कैसे खिलाएंगे। इसलिए अपने हाथों से अपने चहेते बेटे को ज़िबा कर डालते थे, जिसके बारे में कुरान ने कहा है वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इम्लाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। ये फ़क़्र फ़ाक़ा के खौफ से, उसके डर की वजह से अपनी चहेती औलाद को कत्ल मत करो। हम उन्हें भी खिला रहे हैं, तुम्हें भी खिला रहे हैं, हम उन्हें भी दे रहे हैं, तुम्हें भी दे रहे हैं। रहमे मादर में जब 3-3 तारीखियों में वो पल रहा होता है जहाँ पे कोई साइंसदान, कोई डॉक्टर अपनी ग़िज़ा नहीं पहुँचा सकता है, तब भी वही रब वहाँ ग़िज़ा पहुँचाता है। और रहमे मादर में खून की शक्ल में रिज़्क़ दिया जाता है। यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़न मिन बअदि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। अल्लाह कह रहा है कि हम माओ के पेट में 3-3 तारीखियों में रख करके परवरिश करते हैं। वहाँ कोई लाइट नहीं, वहाँ मरकरी नहीं, वहाँ ट्यूबलाइट नहीं, वहाँ कोई बल्ब नहीं, वहाँ कोई मोमबत्ती नहीं, वहाँ कोई टॉर्च नहीं जहाँ देखा जा सके। कौन है? वो रब है जिसे खालिक कहते हैं, वो रब है जिसे मालिक कहते हैं, वो रब है जो बड़ी बारीकी के साथ हमारे मशीन को और पुर्जों को उस तारीकी में तरतीब देता है, और किसी को भी वहाँ खबर नहीं होती। वो रिज़्क़ पहुँचता रहता है, और जैसे ही बच्चा माँ के पेट से आता है फौरन वो खून जो ग़िज़ा की शक्ल में वहाँ पहुँचता था बदल करके माँ की छाती में दूध में तब्दील होता है, और उसी वक्त कन्वर्ट हो करके दूध की शक्ल में बाहर आता है। ये कौन मशीनरी है और ये कौन है वो करने वाला? यकीनन मेरा रब है जो कहता है इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। रब ही रज़्ज़ाक़ है, बड़ा पावरफुल है, बड़ी ताकत वाला है, जो हर जगह रिज़्क़ पहुंचाता है। उसे पता है कि शमीम आज नौलहरा में है, उसे पता है कि उसे आज खाना नौलहरा में देना है, उसे मालूम है कि वहाँ खिलाना है, उसे पता है कि वहाँ उसे 5 घंटे रहना है, उसे पता है कि वहाँ का पानी उसे पीना है, उसका इंतजाम मेरे रब ने करना है। नौलहरा वाले ना भी खिलाने को तैयार हो, लेकिन जिस दाने पे उसने नाम लिखा है वो मिल के रहने वाला है, और जिसमें नहीं लिखा है वो मिल के नहीं रहने वाला। लाख हाथ पैर मारते रहे, कभी अल्लाह होने वाला नहीं है। ये है मेरा रब जो उसमें ले जा करके परवरिश करता है। इसके बारे में जब मालूम नहीं, और जब पढ़ा नहीं जा रहा, और जब सुना नहीं जा रहा, और जब उस पर अमल नहीं हो रहा, तो फिर इनक़िलाब कहाँ से पैदा हो? उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने समझा था, उन्होंने अमल किया था, जिसकी वजह से वो सहाबे किराम जो मेंढियों में खेलते थे, जो अपने हाथों से अपने बच्चे को ज़बा करते थे, और अगर बच्ची की पैदाइश होने वाली हो तो पहले से गड़े खोद करके रखते, और बच्ची दुनिया में आती तो नोटा दबा करके उसका जिंदा दरगोर कर देते, जिंदा दफन कर देते। इनकी हालत ये थी। जब कुरान आया और तालीमात नबवी आई और कुरान इनको दिल दिमाग के अंदर रोशनी बन करके दाखिल हुआ, तो कहा अपने बच्चों को ज़िबा करने वाले, कहा मामूली मामूली बातों पे दूसरों की जान लेने वाले, कहा मेंढियों में खेलने वाले, कहा ऊँटों के चरवाहे, और कहा बदतरीन जमाना के लोग कहलाने वाले, और कहा दौर जाहिलियत का कह जाने वाला जमाना मिनटों और सेकंडों में बदल करके ऐसा जमाना बना कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। सबसे बेहतरीन जमाने के लोग मेरे जमाने के हैं, और सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। फिर इसके बाद ताबईन का जमाना, फिर इसके बाद
وجہ سے دنیا کے افق میں وہ چمکے اور جس کی وجہ سے 3,000 کا لشکر 1,00,000 عیسائیوں اور یہودیوں سے ٹکرایا اور ٹکرا کر کے جنگ جیت کر کے لوٹ کر کے آیا اور جس کی وجہ سے دنیا ہی میں انہیں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے۔ آخر آج بھی وہی تعلیمات ہے، آخر آج بھی اسی نبی کی تعلیمات ہے، آخر آج بھی اسی نبی کی سنتیں ہیں، آخر آج بھی وہی قرآن ہے، آخر آج بھی وہی تفسیریں ہیں۔ ہم اور آپ کیوں نہیں معزز ہوتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ جو قرآن سے ہونا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو قرآن سے ہونا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو قرآن سے لگنا چاہیے وہ ہمارا اور آپ کا نہیں رہ گیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے مولوی اور حافظ لوگوں نے بھی قرآن کو ایک دیرینہ اور پرانی کتاب سمجھ لیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے جو کچھ کہا اور جو عمل کیا اور جو لکھ دیا وہی کافی ہے، اب ہمیں نئی باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جس کے نتیجہ میں انہوں نے قرآن کو خیر بات کہا اور قرآن کو طاقتوں کی زینت بنایا گیا۔ اور ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے تو اس کی اولاد اور اس کے بیٹے، اس کے پوتے، اس کے گھر والے اس کے نام پہ 3-4 قرآن لے جا کر کے اِرسالِ ثواب کے طور پر مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں۔ جہاں جا کر کے اسے کبھی ہاتھ لگایا جائے تو گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہاتھ میں اچھی خاصی مٹی لگ جائے گی، کیونکہ وہ قرآن کبھی اٹھایا نہیں جاتا، وہ قرآن کبھی پڑھا نہیں جاتا۔ ہم نے پڑھنے والے نہیں پیدا کیے ہیں، ہم نے اسے تعلق پیدا کرنے والے کو نہیں تیار کیا ہے، ہم نے مکاتب کی مدارس کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے قرآن کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھا ہے۔ یہ زندوں کی کتاب تھی، ہم نے مردوں کی کتاب بنایا، یہ عمل کی کتاب تھی، ہم نے تعویذ کی کتاب بنایا، یہ تلاوت کی کتاب تھی، ہم نے تاغوں میں سجانا شروع کر دیا۔ اسی لیے ماجد دیوبندی نے کہا تھا کہ ہر لفظ کو سینوں میں بسا لو تو بنے بات، تاغوں پہ سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن سجانے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ قرآن مسجدوں میں سجانے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ قرآن صرف اِرسالِ ثواب کے طور پر رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ قرآن اس لیے دیا گیا تھا کہ اسے پڑھا جاتا، یہ قرآن اس لیے دیا گیا تھا اسے سمجھا جاتا، اس قرآن کو اس لیے دیا گیا تھا اس کے احکام پہ عمل کیا جاتا، اس قرآن کو اس لیے دیا گیا تھا تاکہ صبح کے وقت لوگ اٹھتے اور اس کی تلاوت کرتے، اللہ کا کلام پڑھتے، ان کے گھر میں برکتیں آتی، گھر میں رحمتیں اترتی، رحمت کے فرشتے اترتے، وہاں سے شیاطین بھاگتے اور شیاطین وہاں سے نکل جاتے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے ایک تماشا بنا رکھا ہے، روزانہ صبح کے وقت ہوٹل میں صبح کو بیٹھ کر کے ایک چالو چائے لے کر کے 3 گھنٹے یہ قوم اخبار تو پڑھتی ہے، لیکن 10-15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے قرآن لے کر کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بوڑھیاں، یہ ہمارے گارڈین، ہمارے پیرنٹ اور ہمارے ذمہ دار اور ہماری دادی اور نانی، جن کے ہاتھوں میں کبھی تسبیح ہوتی ہے اور کبھی سامنے ان کے کھلا ہوا قرآن رہتا اور اکثر وہ مصلے پہ دیکھتی ہیں اور تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی اور دعا درود کرتی ہوئی نظر آتی۔ جب سے ملٹی میڈیا موبائل آیا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں یہ موبائل لیا ہے، اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہماری نانی اور دادی، ہمارے نانا اور دادا، ہمارے بڑے اور بوڑھے، یہ حالت ان کی ہے کہ چشمہ لگا لگا کر کے جن کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ میں یا پیٹ میں ہاتھ نہیں اور کھانا تک ہضم نہیں ہوتا اور 80 سال کی ایج اور عمر ہو چکی ہے، وہ بھی چشمہ لگا لگا کر کے اپنے ناتی اور پوتے سے کہتے ہیں اور کہتی ہیں یہ والا سیریل لگاؤ اور یہ ویڈیو لگاؤ اور وہ ویڈیو چلاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو۔ یہ تماشا گاہ جو گھر گھر کو بنا رکھا ہے اور اس کے بعد پھر شکایتیں ہوتی ہیں کہ گھروں میں بڑا فساد ہے، پھر شکایتیں ہوتی ہیں کہ گھروں میں بہت فتنے ہیں، پھر شکایتیں ہوتی ہیں کہ گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے ہیں، پھر شکایتیں ہوتی ہیں کہ نند بھوجائی میں روز بیلنا چل رہا ہے اور جو بیلنا پکانے کے لیے ہے، روٹی بیلنے کے لیے ہے، اسی سے پتا چلا کہ پتو صاحبہ نے ساس صاحبہ کو مار دیا ہے اور ان کا سر پھٹ گیا ہے اور چچا صاحب صبح بغیر چائے پیے ہوئے سر پکڑے ہوئے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈپریشن کی ٹینشنلائز دوائیں استعمال کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور تعویذ پہ تعویذ لے رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ جو
तावीज़ थी, और जो सबसे बड़े सुकून का और इत्मीनान का और राहत का जरिया था, और जिसके जरिया से रिफात मिलती, सुकून मिलता, इत्मीनान मिलता, राहत मिलती, उसको किनारे लगा दिया और उसको ताबू पे रख दिया गया है। अब बहुत से घराने ऐसे हैं जिसमें रमजान में कुरान खुलता है और रमजान के बाद जो बंद होता है तो अगले रमजान ही में खुलता है, और बहुत से घराने ऐसे भी हो चुके हैं जिसमें रमजान में भी कुरान खोल करके नहीं देखा जाता। फिर किस मुंह से तावीज़ लेने गए हैं, फिर किस मुंह से हाफिजी के यहाँ गए हैं, फिर किस मुंह से चौपुटवा के यहाँ गए हैं और उससे तावीज़ ना ला करके गाँव रहे हैं। चौपुटवा को ला करके गाँव दीजिए, फिर भी आपके घर में रहमत और बरकत नहीं आने वाली है। इसलिए कि सबसे बड़े शैतान हम हैं, जिसने तिलावत छोड़ी, जिसने नमाज छोड़ी, जिसने जिक्र छोड़ा, रात में दुरूद नहीं, रात में कलमा नहीं, रात में तिलावत नहीं, आयतुल कुर्सी का विर्द नहीं, सूरे फातिहा नहीं, सूरे फलक नहीं, यही सीरियल चलाते हुए और यही गाना सुनते हुए नींद आती है, और उठने के बाद पहले नंबर पे मोबाइल उठा करके देखा जाता है किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी ने कुछ भेजा तो नहीं है, किसी ने कुछ शेयर तो नहीं किया है। कितने सोए तो आज तक सोए हुए हैं और क़यामत ही में उन्हें उठना नसीब होगा, उससे पहले वो उठ नहीं सकते हैं। हमें और आपको अगर उठना नसीब हुआ है तो कदर कीजिए और आज से ये तय कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आज से नमाज नहीं छूटेगी, इंशाअल्लाह ताला आज से तिलावत नहीं छूटेगी, इंशाअल्लाह ताला आज से घरों में तिलावत के नगमे गूंजेंगे, और हमारे चहेते और लाडले और मासूम बच्चे जो गालियों के आदी हो चले हैं और बात बात में जो गालियां दे रहे हैं, जिनके जुबानों पे कभी कलमा होना चाहिए, कभी हमदिया नाद होनी चाहिए और कभी तिलावत होनी चाहिए, आज वो बच्चे ऐसी कच्ची कच्ची गाली देते हैं कि सुन करके आदमी का दिमाग खट्टा हो जाए। उसकी गलती ये है कि बच्चे ने गलती नहीं की, उनके बूढ़ों ने और बड़ों ने की है। अभी मैं बैठा हुआ था, एक चचा गुजर रहे थे, उन्होंने इतनी कच्ची गाली दी खाने के मसले को लेकर के कि मेरा कान खड़ा हो गया। और ऐसे लोग फिर कहते हैं कि हमारा लौटा, हमारा नाती, हमारा पोता बड़ा बदतमीज है, बड़ा कमीना है और सुनता नहीं, बदतमीजी करता है। वो बदतमीज नहीं है, बदतमीज हम हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, जिनको नमाज दुरूद का पता नहीं, गाली से बात शुरू करते हैं और गाली पे खत्म करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब ऐसी कौम आ जाएगी जो गाली से बात शुरू करेगी और गाली पे खत्म करेगी, मिलेगी न सलाम होगा न खैरियत होगी, गाली से बात शुरू और गाली पे खत्म। यही जमाना है। हमारा नौजवान जब एक दूसरे से मिलता है न सलाम करता है, न खैरियत पूछता है, गाली से बात शुरू करता है और गाली पे खत्म करता है। फिर इन चहेतों से क्यों ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये बड़े तहज्जुद गुजार होंगे, ये तस्बीह पढ़ेंगे, ये जिक्र करेंगे, ये तिलावत करेंगे। गलती हमारी, गलती पेरेंट्स की, गलती वालिदैन की, गलती गार्जियन की, गलती जिम्मेदारों की। और यही नहीं, जब यही बड़े होते हैं जिनकी गलत तालीम और तरबियत की गई है, तो फिर यही आज आग उठ रहे हैं और यही दादा और नाना के लिए और वालिदैन के लिए सौहाने रूह और मुसीबत का जरिया बने हैं। और कल क़यामत में यही खड़े होकर के कहेंगे, ऐ मेरे मौला, मेरे माँ बाप को पहले जहन्नम में फेंक दे और इनको जहन्नम का अंगारा बना दे, इसलिए कि इन्होंने मुझे तेरी मारिफत से दूर रखा था, तेरी पहचान से दूर रखा था। इन्होंने कलमा नहीं सिखाया, इन्होंने दुरूद नहीं सिखाया, इन्होंने कलामुल्लाह की तालीम नहीं दिलवाई, इन्होंने पहले मकतब में नहीं भेजा, इन्होंने पहले मकतब में नहीं भेजा, इन्होंने मदरसे में नहीं भेजा। इन्होंने पैदा होते ही जब हमने बोलना शुरू किया, इन्होंने कॉन्वेंट में भेजा, जहाँ हमें ईसाई बनाया गया, जहाँ हमें यहूदी बनाया गया, जहाँ मासूमियत सिखलाई गई, जहाँ ईसाइयत सिखलाई गई, जहाँ पंडित जी ने उसे
زمانے میں دم نہیں، زمانہ ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ آج ان کی گودوں میں چوزے پنتے ہیں، آج ان کی گودوں میں برائلر اور بوائلر مرغے اور مرغیاں پنتی ہیں، جو معاشرے میں جا کر کے ایسا تباہ ہوتے ہیں، انہیں پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ کسی مسلمان گھرانے کے ہیں یا کسی ٹھاکر اور پنڈت جی کے گھرانے کے ہیں۔ اس میں غلطی یہی ماں کی ہے، یہی بہن کی ہے، یہی بوڑھے کی ہے، یہی گارجین کی ہے، یہ ذمہ داروں کی ہے۔ یہ غلطی کر بیٹھے ہیں میرے نوجوانوں، اگر انہوں نے غلطی کی تو بھی آپ کے پاس ابھی وقت ہے کسی قوم کی نیا کو، ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگانے کے لیے۔ اس کے نوجوان سہارا ہوتے ہیں، اور نوجوان ایک بڑی طاقت بن کر کے کہیں پہ چٹان کی طرح جب کھڑے ہوتے ہیں تو علاقے کے علاقہ کو پلٹ ڈالتے ہیں۔ صلاح الدین بھی کوئی نوجوان تھا جس نے اکیلے کھڑے ہو کر کے یہودیوں کے قبضے سے مسجد اقصی کو چھین کر کے ہمارے آپ کے حوالے کیا تھا، اور ہماری عیاشیوں نے اسے پھر یہودیوں کے حوالے کیا۔ 22 سال کا تاریخ ابن زیاد اندلس میں یہودیوں سے ٹکرا گیا، عیسائیوں سے ٹکرا گیا، صبح گھسا ہے اور دوپہر میں جا کر کے کلیسا میں اذان کر ڈالی ہے۔ محمود غزنوی، محمود ثقفی ہندوستان میں آیا ہے، 17-18 سال کی عمر ہے، تباہی مچا کر کے رکھ دی ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص، عمر کتنی ہے؟ 17 سال ہے۔ دار ارقم کو تعلیم نبوی کے لیے وقف کرنے والے، دار ارقم کو تبلیغ کا اڈا بنانے والے، دار ارقم کو تبلیغ کی آبادگاہ بنانے والے، اور اسے اپنے گھر کو وقف کر کے دینے والے، عالم اسلام کی آبیاری کرنے والے ارقم ابن ارقم، عمر کتنی ہے؟ 16 سال۔ اور آج حالت یہ ہے 20 سال کا، 25 سال کا نوجوان اپنی باڈی میں خون لے کر کے سڑا رہا ہے، کسی کے عشق میں آنسو بہا رہا ہے، اور کسی کے عشق میں رات کی رات جاگ جاگ کر کے گزار رہا ہے۔ اور وہ تہجد کا پیارا ٹائم جب رب آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی چاہنے والا میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی صحت کا مانگنے والا میں اسے صحت عطا کروں، ہے کوئی اس کا چاہنے والا میں اسے یہ عطا کروں۔ بار بار جب رب اعلان کرتا ہے تب ہمارا یہ نوجوان کسی گرل فرینڈ کے چکر میں، تب ہماری یہ بہن کسی بوائے فرینڈ کے چکر میں، اس تہجد کے ٹائم میں ایک دوسرے کو میسج دے رہے ہوتے ہیں اور میسج کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں گر رہے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہماری تباہی کیوں ہو رہی ہے، پھر یہ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں مارا کیوں جا رہا ہے، پھر یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی کہیں چاہتا ہے، کاٹ کے باندھ کے پھینک دیتا ہے، کوئی کیس لانے والا نہیں، کوئی مقدمہ کرنے والا نہیں۔ مسلمانوں تم کب سے اتنے بزدل ہو چکے ہو، نوجوانوں تمہارے پیروں میں کب سے اتنی ثبات نہیں رہ گئی۔ ارے تم وہ تھے کہ جدھر موڑتے تھے تم تاریخ کا دھارا موڑ دیا کرتے تھے، تم وہ تھے جو سیلابوں پہ وار کرتے تھے، تم وہ تھے جو طوفانوں سے ٹکرا جاتے تھے۔ آج کیا بات ہے کہ تم معمولی ہواؤں سے ڈرتے ہو، تم وہ تھے جو ہزاروں نہیں لاکھوں کے مجمع میں شیر درندہ بن کر کے گھستے تھے۔ آج کیا بات ہے تم معمولی سی پگڑی بنے ہوئے چل رہے ہو، اور کوئی چاہتا ہے تمہیں چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اٹھو اور اپنی حقیقت کو پہچانو، اٹھو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھو اور قرآن سے لو لگاؤ، اور یہ یقین کر لو اگر کامیابی، اگر صلاح، اگر فلاح، اگر عزت، اگر رفعت، اگر بلندی کہیں تھی اور کہیں ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے میں ہے اور کسی راستے میں نہیں۔ امام مالک کا وہ تاریخی جملہ یاد رکھو جو انہوں نے کہا تھا، لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری فرد کی اصلاح، آخری فرد کی نجات، آخری فرد کی کامیابی اسی طریقے پہ چل کے ہوگی جس طریقے پہ صحابہ کرام کی ہوئی تھی، اور وہ طریقہ تھا قرآن اور حدیث کا، قرآن اور سنت کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر چاہتے ہو رفعت اور بلندی تو یہی اختیار کرو، ورنہ کچھ ملنے والا نہیں۔ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی جائے گی، پھر وہی کہنا پڑے گا اور وہی کہہ کے رخصت
منشا کچھ اور ہوتا، دل کا درد میرا ٹھیک سے نکل نہیں سکا۔ ابھی وقت کم پڑا، پھر آئیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر بات کریں گے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں بھی باقی ہیں۔ آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اب تو جاتے ہیں میں قدر سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔